अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये मेरा साउथ कोरिया के सफ़रनामे का 5वां हिस्सा है। जैसा कि कल मैंने बताया कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मगरिब के वक्त में मैं अपने होटल में अपने कमरे में पहुंच गया। इत्मीनान से मैंने नमाज़ अदा की, फिर 2 रकात शुक्राना ख़ास तौर पर कि सबसे पहले तो अल्लाह का ये एहसान हुआ कि 36 घंटे का सफ़र करने के बावजूद मेरी एक नमाज भी क़ज़ा नहीं हुई। हर नमाज अपने वक्त पर मुझे पढ़ने का मौका मिला। अल्लाह ने ऐसे असबाब पैदा किए कि नमाज़ों के औक़ात पे कहीं ना कहीं हमारी फ़्लाइट जो है वो लैंड हो रही थी और मगरिब तक तो मैं पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसी के साथ इत्मीनान से, सुकून से, कहीं पे मुझे कोई तकलीफ़ वग़ैरह भी नहीं पेश आई। अब खाना वग़ैरह खाने के लिए मुझे फ़ौरन नीचे आना था। नमाज़ पढ़ने के बाद जैसे ही मैं नीचे आया, मेरे रहबर साहब नीचे ही थे। हम लोग गए रेस्टोरेंट के अंदर। वहाँ पे 50 किस्म की चीज़ें, लेकिन चूँकि एक तो मैं सफ़र का थका हुआ था और दूसरे ये कि साउथ कोरिया में हलाल और हराम का बहुत बड़ा मसला है। साउथ कोरिया का सफ़र करने से पहले मैंने तकरीबन 2-3 महीने अच्छी डीप स्टडी किया था वहाँ की। थोड़ी सी वहाँ की ज़ुबान भी मैं सीख लिया था और बहुत सारी चीज़ें मैंने पता की थी कि भाई वहाँ पर जो है खाने वगैरह का हलाल हराम का क्या मसला है, हलाल रेस्टोरेंट है या नहीं है। तो पता ये चला था कि वहाँ का फेवरेट जो खाना है, वहाँ के लोगों को कुत्ते का जो सूप होता है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। कुत्ता जिसे हम लोग डॉगी कहते हैं, तो डॉगी सूप जो है, जैसे हमारे यहाँ चिकन सूप होता है, जैसे हमारे यहाँ पे वेजिटेरियन सूप होता है, जैसे हमारे यहाँ पे हॉट एंड सोर सूप होता है, ऐसे बहुत सारे सूप होते हैं जो माशाल्लाह अपने मुस्लिम रेस्टोरेंट के अंदर मिलते हैं। लेकिन वहाँ पे लोगों को डॉगी सूप जो कुत्ते के गोश्त से बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा पसंद। उसके अलावा पोर्क जो है वो आम है वहाँ पर। ये 2 चीज़ें, चूँकि जिस मुल्क की आबादी 99.99 वो पूरी के पूरी जो है गैरों की हो, वहाँ पे किसको क्या लेना देना हलाल और हराम से। 1 लाख मुसलमान बिल्कुल बड़ी मुश्किल से 5.5 करोड़ के बीच में है। वो बेचारे कहाँ से अपना इंतज़ाम करेंगे, इसलिए उन्होंने अपने जहाँ तक इलाका है उस इलाके में हलाल का इंतज़ाम किया। खैर, मैंने मेरे रहबर से कहा, मैंने कहा भाई यहाँ पे नियामतें तो 50 है, पूरा रेस्टोरेंट सजा हुआ है, बट आई डोंट लाइक टू have anything because I am feeling very tiredness and kindly request you leave me alone. I want to sleep right now. तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, खाने का मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है, मैं नहीं चाहता खाऊं। मैं अपने कमरे में आया, मेरे पास कुछ अपना सामान था, बिस्किट वगैरह, और माशाल्लाह रूम के अंदर चाय बनाने का भी इंतज़ाम था। मैंने ब्लैक टी बनाया, उसी से अपना काम चलाकर ईशा की नमाज़ अदा करके मैं सो गया। अब चूँकि अगले दिन प्रोग्राम्स शुरू होने वाले थे, इसलिए सुबह जल्दी उठना था। 5:30 बजे मैं उठ गया नमाज़ों से और बाकी तमाम जो अपने रोज़ाना के औराद व वज़ाइफ़ है उनसे फ़ारिग़ हुआ। फ़ारिग़ होने के बाद 6 बजे नीचे आ गया, इसलिए कि 6 बजे से लेके 10 बजे तक ब्रेकफ़ास्ट रेस्टोरेंट के अंदर मिलेगा, ऐसा उन्होंने हम लोगों को जो डिटेल्स दिए थे, वहाँ के पेपर वगैरह उस पर लिखा हुआ था। उसके बाद में ब्रेकफ़ास्ट नहीं मिलेगा। मैंने कहा चलो फ़ौरन ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं, शायद ब्रेकफ़ास्ट के अंदर कुछ मिल जावे। नीचे जब मैं आया रेस्टोरेंट में, मैंने देखा माशाल्लाह कम से कम 100 से ज़्यादा चीज़ें अलग अलग सजी हुई है। कॉन्टिनेंटल्स है, चाइनीज़ है और पता नहीं क्या क्या है। मैंने कहा अब इसमें से क्या खाना, अल्लाह ही रहम करे कि ये तमाम चीज़ें जो है इसमें समझ में नहीं आ रहा है कौन सी हलाल है कौन सी हराम है। अब मशकूक चीज़ है, उसको तो हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन एक जगह पे मुझे ब्रेड नज़र आए और मैं देखा माशाल्लाह एक फ़िलीपींस के चाचा, मुसलमान, टोपी वगैरह से मैं समझ गया वो ब्रेड ले रहे थे। तो मैं उनके पास में गया, फिर मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा सर, can we use these breads that is not doubtfully halal or haram? उन्होंने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन हैव
بیکاز اٹس کمپلیٹلی سیف. بہت اچھے بریڈ ہے اور سیف ہے. یہ کوئی اس میں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اس میں کچھ ملایا ہوگا. تو میں نے پھر وہ 2 بریڈ لیا اور وہ بریڈ کا ٹوسٹ بنایا. وہاں پہ مشین بازو میں رکھی تھی. اور پھر دیکھا دوسری چیزیں تو اب بریڈ کس کے ساتھ میں کھائیں گے. وہاں پہ جیم ہے, پینٹس ہے, اس کے علاوہ جو ہے اور دوسری چیزیں ہے. لیکن طبیعت ہی گوارا نہیں ہونے لگی. پھر میں نے دیکھا کہ شہد رکھا ہوا ہے, لیکن شہد بھی پتہ نہیں. پھر دیکھا وہ پیور 100% ہنی ہے اور وہ فرام UK ہے, میڈ ان UK. اس کے بعد میں پھر میں نے کہا چلو ابھی اطمینان ہوا. اس کے بعد اس کو لے کر پھر وہ شہد کے ساتھ میں نے اپنے 2 ٹوسٹ کھائے تو ماشاءاللہ اپنے لیے کافی ہے. کوئی بہت زیادہ کھانا پینا ضروری نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں. انہوں نے کھانے کو مقصد نہیں بنایا، وہ کھانا ایک ضرورت تھی ان کے لیے. جیسے آج کے زمانے میں بہت سارے بیان کرنے والوں کو میں دیکھتا ہوں، وہ مثالیں دیتے ہیں، یہ کھائیے، یہ سنت ہے. وہ کھانے کی جو ڈشز ہے، کھانے کے جو آئٹمس ہے، کھانے کی جو چیزیں ہیں، اس کو ایسا مسالہ مرچ لگا کے پیش کرتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں اللہ کے نبی سے، صحابہ سے. یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کا مقصد صرف کھانا تھا، اس لیے کھانے کو انہوں نے اتنی اہمیت دی، جیسا ہمارے بیان کرنے والے بتاتے. حالانکہ وہ بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے، ارے بھائی میرے، اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ وہ چیز استعمال کی ہوگی جو کسی صحابی نے دیکھی، پھر وہ روایت بن گئی، اور اس کے بعد میں ہم لوگ اس کو اللہ کے نبی کی سنت سمجھتے ہیں. بے شک اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ یا مرغوب چیز ہوں گی، لیکن وہ مقصد نہیں تھا. اس کو اتنا مرچ مسالہ لگا کے مت پیش کرو. مقصد نہیں بنایا، مقصد دین کی محنت تھا. اسی لیے دیکھو صحابہ کی زندگی میں اور اللہ کے نبی کی زندگی میں جب دین مقصد بنا تو 4 دن کا فاقہ ہے، اور اصحاب صفہ جو ہے وہ بھی بھوکے ہیں مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کو گھر پہ لے کر آتے ہیں تو دودھ کا پیالہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اصحاب صفہ کو بلاتے ہیں، ان کو بھی پلاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی پیتے ہیں اور آپ بھی پیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ کھانا مقصد نہیں تھا، ورنہ آپ آرڈر دیتے، ورنہ آپ کسی کو پکانے لگاتے، بلانے لگاتے، لیکن نہیں، ضرورت تھی، دودھ کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا. واقعہ ہے سریۃ العنبر، صحابہ اکرام کی جماعت گئی، وہاں پر وہ مسئلہ ہو گیا، رکے رہے تو سامنے سے دشمنوں کی فوج ابھی تک آئی نہیں. اب صحابہ وہاں رکے ہوئے ہیں تو ایک صحابی، غالباً حضرت مالک ان کا نام تھا، انہوں نے اونٹ خرید کر ذبح کرنا شروع کیے. روزانہ 3 اونٹ ذبح کیے جانے لگے 300 لوگوں کے لیے. تو امیر لشکر جو تھے، مجھے غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یاد آ رہا ہے، انہوں نے منع کر دیا 2-3 دن کے بعد. ارے بولے بھائی، روزانہ 3 اونٹ ذبح کرو گے تو کچھ دنوں میں پورے اونٹ ختم ہو جائیں گے، پھر واپس کیسا جائیں گے؟ پھر اونٹ ختم ہونے کے بعد میں سب کی کھجوروں کو جمع کیا گیا اور سب کو روزانہ 1 کھجور دی جانے لگی کہ یہ کھجور پہ ہی گزارا کرو. اب دیکھو مقصد کیا تھا؟ دشمن کا مقابلہ. کھانا مقصد نہیں تھا، اس لیے جب ضرورت پڑی تو اونٹ سے ضرورت پوری کی. اونٹ ختم ہو گئے، اب کھجور پہ معاملہ آ گیا. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا، بولے حضرت وہ کھجور جو آپ کو ملتی تھی وہ کیا کام دیتی تھی؟ قربان جاؤں صحابہ اکرام کی عظمت پر. جواب دیا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بولے بیٹا، وہ ایک کھجور کی قدر جو ہے نا، وہ ہم کو اس وقت محسوس ہوئی جب وہ کھجور بھی نہیں رہی. پھر ہم لوگوں نے پتے کھانا شروع کر دیے اور ہمارا پاخانہ ویسا ہی ہو گیا جیسے بکریوں کا ہوتا ہے. اللہ اللہ، یہ قربانیاں تھی صحابہ کی. کھانے کو مقصد نہیں بنایا میرے بھائی. اونٹ ملے کھانے کے لیے، اسے کھا کے ضرورت پوری کی. کھجور آئے، کھجور سے پوری کی، اور جب کچھ نہیں رہا تو پتے کھائے انہوں نے. یہ بھی سنت ہے صحابہ کی. ہمارے یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ کھانا جب مقصد بن گیا، ہمارے دسترخوان عالی شان سجنے لگ گئے اور اس کو ہم نے سنت کا نام دے دیا. یہ کھائیے، سنت ہے، اور اپنی ڈھیری کو زمین تک پہنچائیے، ٹچ کیجئے، اس کو لٹکائیے. بس یہی سنت ہے ہمارے زمانے میں. اور مجھے تو حیرت ہوتی
یہ بہت سارے لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے. میں نے ایک صاحب سے بولا, میں نے کہا بھائی یہ پان تم کھاتے ہو 15 روپے 20 روپے کا, یہ کتنی غلط بات ہے, فضول خرچی ہے یہ. نہیں, بولے یہ صحابہ کی سنت ہے, وہ جیسے پتے چاپتے تھے نا, توبہ توبہ استغفار استغفار, اللہ معاف کرے. اپنے نفس کی خواہش کو ہم نے صحابہ سے جوڑ دی ہے. دیکھو وہ یہ پتے کھاتے تھے جو ہم کھا رہے ہیں پان کی دکان سے 20 روپے کا خرید کے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, میں نے کہا بھائی ہمارے سامنے ہم تو صحابہ کے ماننے والے, اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلنے والے لوگ ہیں. اب بریڈ اور شہد سے اگر ضرورت پوری ہو رہی ہے, اپنے کو ضرورت پوری کرنا ہے. اللہ نے انڈیا میں کون سی نعمتوں کی کمی کیا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت تو وہاں کھلا رہا ہے, یہاں کون سا اپنے کو بہت دن رہنے کا ہے. اس کے بعد میں اپنے کام کے اندر لگ گیا. اب کام میں لگنے کے بعد میں چونکہ ہماری میٹنگز وغیرہ ساری شروع ہو گئی, بہت سے نئے لوگوں سے ملاقات ہوئی. چینئی کے ہمارے ایک فادر, چرچ کے جو فادر ہوتے ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی. فادر نے مجھ سے کہا لنچ کے ٹائم پہ, یا مسٹر سید وی ول ہیو لنچ. میں نے کہا سر آئی ڈونٹ, بیکاز اکارڈنگ ٹو مائی ریلیجن there are many doubtfully things and I don't like to have, so I have some things from India, so I will have that. انہوں نے میرے سے پوچھا کیا کیا لے کر آئے تم؟ میں بولا کچھ نہیں یار, اپنے وہاں کے جو بسکٹ ہیں. بولے ٹھیک ہے ایک کام کرو میرے ساتھ چلو. بیچارے فادر جو ہے اپنے کمرے میں مجھے لے کر گئے. اب دیکھو ہم ہندوستان کے لوگ ایک دوسرے کی انڈیا میں کتنی ہی مخالفت کرو, لیکن باہر ملکوں میں ہمارے دلوں میں کیسی محبت پیدا ہوتی ہے. انہوں نے مجھے چوڑے کا ایک پیکٹ دیا 1 کلو کا, کہا کہ تم یہ بھی رکھو تمہارے پاس اگر دوسرا کچھ نہیں ہے. اب میں نے تو بشاشت سے قبول کیا وہ, کیونکہ میری مجبوری کی کنڈیشن تھی. میں نے کہا لے لو, اور وہ بیچاروں نے مجھے پورے محبت کے ساتھ میں خود اپنے کمرے میں لے جا کر دیا. تو ہدیے میں لینے اور دینے میں ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر خود آپ کو دے, جب آپ کے دل میں وہم و گمان بھی نہ ہو تو اسے لے لینا چاہیے. وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ فضائل صدقات میں لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ لینا. تو وہ لینے کے بعد میں پھر میں آیا الحمدللہ, پھر میں نے وہ چوڑا وغیرہ کھانا شروع کیا. اب اسی طریقے سے ہمارا وقت گزر رہا تھا. میں نے کہا بھائی اپنے لیے چوڑا ہو یا بریڈ ہو یا بسکٹ ہو, اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغ کے لائن میں میرا ایک بہت بڑا وقت گزرا ہوا ہے. گاؤں میں, کھیڑوں میں, دیہاتوں میں ہم پیدل چلے ہوئے لوگ ہیں. مجھے یاد ہے میرے ایسے بھی چلے لگے جن میں دونوں وقت میں ہم نے صرف چاول بنا کر کھایا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حالانکہ میں وہ علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ دونوں ٹائم پہ روٹی کھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر وہ بھی جواری کی روٹی بھی لگتی ہے, کیونکہ ہم لوگ جواری پیرتے ہیں اپنے کھیتوں میں. تو جواری گیہوں ہمارے یہاں روٹی کا ہی چلن ہے, چاول بقدر ضرورت 1-2-4 لقمے آخر میں. لیکن اب چونکہ اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے تو ہم نے ویسا بھی وقت لگایا ہوا تھا. اور ایک مرتبہ تو میرے 1-3 دن ایسے بھی لگے تھے, ایک چلتی جماعت کے اندر میں جڑ گیا تھا, وہ پیدل جماعت تھی. ایسے دیہات میں ہم لوگ پہنچے, کھانے کا کوئی انتظام نہیں. وہ امیر صاحب نے کھانے کے وقت میں ہم لوگوں کو پھٹانے, مرمرے اور گوڑ دے دیے. کہا کہ یہی کھانا ہے, کھاؤ اس کو, اس سے ضرورت پوری کرو, کیونکہ مقصد دین کی محنت ہے. تو الحمدللہ وہ کھا کے بھی ہم چلے ہوئے ہیں. تو چونکہ اپنے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں جس آدمی کا بھی اللہ کے دین کی محنت میں وقت لگا, یہ تمام چیزیں برداشت کرنے کی, یہ نخرے, یہ نزاکتیں, یہ سب آٹومیٹیکلی اس کے اندر سے نکل جاتا ہے جب عمومیت کے ساتھ میں وہ چلتا ہے. تو ہم اس لائن کے آدمی ہیں. اور میں یہ اگزامپل اس لیے بھی دے رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ تبلیغ کے اندر جاتے ہیں یا دین کی محنت میں لگتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ شاہی دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہوں گے. ارے میرے بھائی ایسا نہیں ہے. ہم لوگوں نے وقت لگایا ہوا ہے, ہم کو معلوم ہے کیسے کیسے مجاہدے کرنا پڑتے ہیں, فاقے بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں. لیکن چونکہ ابھی میرا ٹاپک وہ نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا. میرے دوستوں میں افریقہ کے ملکوں میں یہاں سے انہوں نے پورا 4-4 مہینے کا سامان لے جا کر, چاول لے جا کر, صرف چاول ابال کر کیسے کھا پی کر وہاں کے دیہاتوں میں, وہاں کے گاؤں میں, وہاں کے بستیوں میں دین کی محنتیں کی. وہ کبھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. لیکن میں یہاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھائی اپن بھی اسی لائن کے آدمی. اپنے لیے بڑی چیز نہیں تھی چوڑا کھا کے یا بلیک ٹی پی کے یا دوسری چیزیں بسکٹ وغیرہ کھا کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا, تو ہم نے اس سے اپنا کام دھکا لیا. اب اس کے بعد دوپہر میں ہماری سب سے بڑی کانفرنس تھی لنچ کے بعد, اور وہ افتتاحی پروگرام تھا. ماشاءاللہ اس میں شرکت ہوئی.
تو وہاں پہ کروشیا کے پرائم منسٹر صاحب، سیرا لیون کے ایجوکیشن منسٹر، زامبیا زمبابوے کے منسٹر، اس کے علاوہ سری لنکا کے ایک منسٹر، اور خوشی اس بات کی ہوئی ماشاءاللہ فلسطین کے بھی ایک منسٹر، ایسے بہت سارے جو ہے بڑے بڑے لوگ وہاں پر منسٹری لیول کے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، ان لوگوں کی بات چیت وہاں پر ہوئی۔ فلسطین کے منسٹر صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا دیکھو آج ہم لوگ پوری دنیا میں پیس کانفرنسیں کر رہے ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے حق کا۔ آپ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو، لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، یہ مسئلے نہیں پیدا ہوں گے، پیس کانفرنس نہیں کرنا پڑے گی۔ جب ہر ایک کو اس کا حق ملے گا کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ وہ بات مجھے بہت دل کو لگی، اور دوسرے دن صبح میں پھر میں ملا ان سے، ان کے ساتھ ایک فوٹو لیا، ماشاءاللہ ان کو کہا میں نے، بڑی خوشی ہوئی آپ کی بات سن کر۔ تو ابھی میرے محترم بزرگوں یہ 5واں حصہ ہوا، انشاءاللہ اس کے آگے کا کل بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔